सूरत उन्निसा आयत नंबर 10। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। वसीयत करता है अल्लाह ताला तुम्हें फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलादों की बाबत, लिज़्ज़करि मर्द के लिए है, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन मिसल दो औरतों के हिस्से की। फ़इन कुन्न निसाअन फिर अगर हों निसाअन सिर्फ़ औरतें ही, या फ़ौक़स्नतैन ज़्यादा से ज़्यादा दो, फ़लहुन्ना तो उनके लिए है फ़ुलुसा 2/3 मा तरका उसमें से जो उसने छोड़ा है। व इन कानत अगर हो वाहिदतन एक ही लड़की, तो फ़लहा तो उस एक लड़की के लिए है अन्निस्फ़ु निस्फ़, वली अबवैहि उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन हर एक के लिए, मिनहुमा उन दोनों में से, अस्सुदुसु छठा हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो तारा का वह छोड़ गया, इन कान लहू वलदुन अगर है इसकी औलाद, फ़इन लम यकुल लहू फिर अगर ना हो उसके लिए, वलदुन कोई औलाद, व वरिसहु तो उसके वारिस होंगे अबवा उसके माँ बाप ही, फली उम्मी थुलुस तो इसकी माँ के लिए है थुलुसु 3रा हिस्सा। फ़इन पस अगर काना हो लहू उसके लिए, इख़वतुन एक से ज़्यादा भाई बहन, फली उम्मी ही सुदुस तो उसकी माँ का है अस्सुदुसु छठा हिस्सा। मिन बादी वसीयतिन वसीयत के बाद, यूसी कि वो वसीयत कर जाए बिहा इसकी, औ दैन या कर्ज़ के बाद, आबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, ला तदरूना नहीं तुम जानते, अय्युहुम कौन है उनसे, अक़रबु ज़्यादा करीब, लकुम तुम्हारे, नफ़अन भाई तुम्हारे नफ़ा के, फ़रीज़तन यही से मुक़र्रर है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, कान है अलीमन खूब जानने वाला, हकीमन बड़ी हिकमत वाला। तो अब इस आयत से वरासत के मसाइल, वरासत के अहकाम, वरासत के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करने वाले हैं हम। वरासत एक ऐसा इल्म है कि जिसका जानना अगरचे फ़र्ज़े किफ़ाया है, लेकिन इसके बारे में ये बात भी कही जाती है कि वरासत वो इल्म है कि जिसको बहुत कम लोग जानेंगे, और आज वो सूरत भी आ चुकी है कि इसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग इस वरासत के इल्म को जानते हैं और इससे कोरे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वरासत के इस इल्म को बयान किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसीयत करते हैं। किस बात की वसीयत? यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह तो वसीयत करते हैं फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलादों के बारे में। तो अब यहाँ से हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये दोनों आयात इस सूरत की आयत इल्म वरासत में उसूल की हैसियत रखती हैं। ये वरासत में उसूल की हैसियत रखती हैं ये आयात। वरासत के तफसीली हिस्से इन 3 आयात से मुस्तंबत हैं। वरासत के हिस्सों से मुतल्लिक़ा हदीस भी इन्हीं आयात की तफसीर है। और एक हदीस में है कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। तो जाबिर ने आपसे अपने माल के बारे में दरियाफ़्त किया। तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई, जिस तरह के सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 4570 है। और एक हदीस में है कि सैयदना साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए, तो इनके बेटों के चचा ने सारा विरसा संभाल लिया।
تو سعد کی 2 لڑکیاں تھیں، ان کی بیوی نے آپ سے ورثے کا سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے لڑکیوں کے چچا کو پیغام دیا کہ سعد کی 2 بیٹیوں کو 1/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو چیز بیان ہوگی وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین اس کا کیا مطلب ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی کہ 2 روپے ہوں، 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں تو 1 روپے 2 عورتوں میں تقسیم ہوگا اور 1 روپے وہ ایک اکیلے مرد کو ملے گا۔ تو اس آیت میں اصل میں بات یہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ اسے 2 حصے دینے کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر عورت کی نسبت معاشی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور مہر ہی کو اگر دیکھا جائے عورت لیتی ہے، نان و نفقے کو دیکھا جائے وہ بھی عورت لیتی ہے مرد سے، اسی بنا پر مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ قرار دینا قریب ہے انصاف کے۔ تو آگے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر ہوں نساء صرف 2 ہی عورتیں، فوق اثنتین یا پھر 2 سے زیادہ، فلہن ثلث سا تو ان کے لیے ہے 2/3، یعنی 2 سے زیادہ ہی کا نہیں بلکہ 2 کا بھی یہی حکم ہے، جیسا کہ اس آیت سے پہلے سعد بن ربیع کی 2 بیٹیوں کو 2/3 حصہ دینے کا ذکر میں نے اس کی شرح میں کیا تھا۔ تو پھر اس صورت کی آخری آیت میں جب دونوں بہنوں کو 2/3 حصہ دیا گیا تو 2 بیٹوں کو بدرجہ اولی دیا جانا چاہیے، چونکہ بیٹی بہن کے مقابلے میں آدمی کے زیادہ قریب ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 لڑکیوں کا 2/3 حصہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس حکم سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لہذا آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جس طرح کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 6 اور اس کی تفسیر ابن کثیر دیکھیں۔ اور جان بوجھ کر قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ اس پر اجماع بھی اور ابن ماجہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 2735 ہے۔ اور اسامہ بن زید راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ تو اب لہذا کافر مسلمان کی وراثت سے محروم ہوگا، بیٹا ہو یا بیٹی، ماں ہو یا بھائی، جو بھی ہو۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ایک ہی لڑکی ہو تو فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ میت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا، یعنی کہ جب ایک ہی بیٹی ہے تو نصف ہوگا اس کے لیے، تو یا تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کا 2/3 حصہ ہوگا، ایک کا نصف تو 2 یا 2 سے زیادہ کا 2/3 حصہ ہوگا۔ آگے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے 6واں حصہ ہے، مما ترک اس میں سے جو چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد اگر ہے اس کے لیے اولاد، تو اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے وارث اس کے ماں باپ ہی ہوں گے، پھر اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، یعنی میت کی اولاد ہونے کی صورت میں
ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ مثلا میت کی ایک بیٹی اور ماں باپ ہیں تو ترکے کے 6 مساوی حصے کر لیے جائیں گے۔ بیٹی کو 3 حصے نصف اور ماں کو 1 حصہ سدس اور باپ کو 1 حصہ سدس مقرر شدہ اور 1 حصہ سدس حسب اسبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا۔ تو اگر میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ترکے کے 6 حصوں میں سے 4 حصے 2 ثلث بیٹیوں کے اور 1 حصہ سدس ماں باپ کا۔ اگر ماں باپ کے ساتھ لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس سے لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا۔ تو آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کے لیے اولاد نہیں ہے تو یہ ماں باپ کی دوسری حالت ہے۔ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ماں کو 1/3 اور بقیہ 2/3 حصہ باپ کو ملے گا۔ اگر ماں باپ کے ساتھ میت کے مرد ہونے کی صورت میں بیوی عورت دونوں کی صورت میں اس کا شوہر بھی زندہ ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ، جس کا انشاءاللہ آگے تذکرہ ہم کرتے ہیں، پہلے نکالنے کے بعد باقی ماندہ ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ والدین کی مذکورہ 2 صورتیں قرآن مجید میں ہی پہلے نکالنے کے بعد واضح ہو رہی ہیں، کیونکہ پہلی صورت یہ ہے یعنی اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں، وارثہ ہو بواہ، بیوی یا خامد موجود ہونے کی دوسری صورت ہے، اس میں والد کو باقی کا ثلث اس لیے دیا جائے گا عورت ماں کا حصہ مرد باپ کے نصف سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی قول فقہائے 7 ائمہ 4 اور جمہور کا ہے۔ تو آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ہو اس کے لیے 1 سے زیادہ بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو چھٹا ملے گا۔ تو یہ اس ماں باپ کی تیسری حالت بیان ہو رہی ہے کہ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، ماں باپ کے علاوہ بھائی ہوں، خواہ ماں باپ دونوں سے یا صرف ماں سے یا صرف باپ سے، تو باپ کی موجودگی میں انہیں حصہ تو نہیں ملے گا، البتہ وہ ماں کا حصہ 1/3 حصہ وہ چھٹا کر دیں گے، 1/3 حصہ چھٹا ہو جائے گا۔ اگر ماں کے ساتھ سوائے باپ کے کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو بقیہ سارا 5/6 حصہ باپ کو مل جائے گا۔ یاد رہے اخوتن کا لفظ جمع ہے، یہ جمہور کے نزدیک 2 کے بھی شامل ہے، لہذا اگر صرف 1 بھائی ہو تو وہ ماں کا 1/3 حصہ یا چھٹا حصہ نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یعنی کہ مطلب یہ ہے، سب سے پہلے ترتیب یہ ہے میت مرنے کے بعد کفن کا انتظام، پھر قرض اتارا جائے گا، پھر وصیت پہ عمل کیا جائے گا، پھر یہ کام کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ما ترک، نصف ہے اس کا جو چھوڑ جائے، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہ ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو، یعنی کہ بیوی مر جائے اس کی اولاد نہ ہو تو خامد کو 1/4 حصہ ملے گا، 1/2 بلکہ ملے گا، تو اگر اولاد ہو تو 1/4 ملے گا۔ اگر اسی طرح بیوی ہے، بیوی مر جائے تو اگر اولاد ہو تو 1/8 نہیں 1/4، اگر نہ ہو نہیں، اگر نہ ہو یعنی کہ اولاد ہو، بیوی خامد مر جائے تو بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4، اگر ہو تو 1/8۔ تو یہ صورت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ، تمہارے لیے نصف ہے ماں اس کا ترکہ جو چھوڑ جائے، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہ ولد، اگر نہ ہو ان کی اولاد، فإن، پس اگر کان ہو لہن ان کے لیے ولد اولاد، فلکم الربع، تو تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، مما اس میں سے ترکنا جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا جو کر جائیں، او دین یا قرض کے بعد، ولہن اور ان بیویوں کے لیے ربع 1/4 ہے، مما ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم اگر نہ ہو تمہارے لیے ولد اولاد،
فَإِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ اگر تمہارے لیے اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان بیویوں کے لیے 8واں ہے، مما اس میں سے ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا جو تم کر جاؤ، او دین یا دین کے بعد قرض کے بعد، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اور اگر مرد ہو، یوں رسو کے وراثت لی جا رہی ہے اس سے کلالہ کے بارے میں، او امراتن یا ایسی عورت کے بارے میں، وَلَهُ أَخٌ اس کے لیے مادری بھائی ہے، او اختن یا ایک بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی مرد یا عورت مر جائے تو ان کا نہ والد ہو نہ اولاد ہو تو اسے کہتے ہیں کلالہ، یعنی کہ نہ مرد ہو نہ اولاد ہو تو اسے کہتے ہیں کلالہ۔ تو اب آگے فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عینی، یعنی کہ جن کے ماں باپ ایک ہوں، پھر دوسرے نمبر پہ الاتی، یعنی کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو، تیسری اخیافی، جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو۔ یہاں بالاتفاق اخیافی بھائی بہن مراد ہیں، جیسا کہ ایک قرات میں بھی شامل ہے۔ اخیافی بھائی 4 احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔ نمبر 1، یہ صرف ماں کی جہت سے ورثہ لیتے ہیں۔ نمبر 2، ان میں سے مرد اور عورت کو مساوی حصہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ان کو صرف میت کے کلالہ ہونے کی صورت میں ملتا ہے حصہ۔ نمبر 4، خواہ کتنے ہی ہوں ان کا حصہ ثلث سے زیادہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک میت کا شوہر، ماں، باپ، 2 اخیافی 2 عینی موجود ہوں تو جمہور اہل علم کے نزدیک شوہر کو 1/2، ماں کو 1/6 اور بقیہ تہائی حصے میں اخیافی بھائیوں کے ساتھ عینی بھائی بھی شریک ہوں گے۔ تو آگے فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد یوسا جو وصیت کر دی جائے اس کے ساتھ، او دین یا قرض کے بعد، غیر ابو زارن بشرطیہ کے نقصان نہ پہنچانے والا ہو، وصیۃً من اللہ اور یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم اور خوب بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، اب اس کے بارے میں اگر کوئی مزید وراثت کے بارے میں پڑھنا چاہے فقہ الموارث پڑھ لے، اور اس کا یعنی کہ ابو سارم صاحب کی کتاب ہے، اسی طرح ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ نے بھی اور دیگر کئی ایک لوگوں نے وراثت کے احکام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اچھی طرح مطالعہ کیا جائے تو وراثت سمجھ آ جائے گی۔ تو آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تو اللہ اسے داخل کر دے گا جنات میں، جنات ایسی جنات تجری کے چلتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک اور یہ وذالک اور یہ الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ اور تجاوز کرے گا اس کی حدوں کو، یدخلہ تو اللہ داخل کر دے گا اس کو نارن آگ میں، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں، ولہ عذاب مہین ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدیں بیان ہوئی ہیں، اور اب اس میں جو اطاعت نہیں کرے گا اس کو ٹکانا جہنم ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کر کے اب ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت بیان فرما رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے، واللاتی اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ جو ارتکاب کریں بے حیائی کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ ٹھہرا لو، علیہن ان پر، اربعۃ منکم 4 گواہ، منکم تم سے، فإن شہدوا اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت
تم ان کو روک کے رکھنا اپنے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، ختم کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں واللاتی یاتین الفاحشہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کی ہے؟ اوپر کی آیات میں عورت کے ساتھ اس نے احسان اور ان کے مہر ادا کرنے اور مردوں کے ساتھ ان کو وراثت میں شریک کرنا یہ بیان ہوا تھا، ان کے حقوق کی حفاظت کا بیان۔ اب یہاں سے عورتوں کی تادیب اور ان پر سختی ہے تاکہ عورت اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد نہ سمجھے۔ علامہ قرطبی پہلی آیت میں زنا کار عورتوں کی سزا بیان کی کہ زنا شہادت سے ثابت ہو جائے تو انہیں تا عمر گھر میں محبوس کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی سزا نافذ فرما دے۔ تو اسلام میں زنا کار عورتوں کے لیے یہ پہلی سزا ہے جو بعد میں حد زنا نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی۔ تو سورۃ نور میں جو کہ کوڑوں کی سزا نازل ہوئی تو یہاں سبیلاً سے اسی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو آیت میں زانی مرد اور زنا کار عورت کے متعلق یہ حکم ہے کہ ان کو اذیت دی جائے اور ذلیل کیا جائے حتیٰ کہ تائب ہو جائے۔ یہ پہلی سزا تھی، اب یہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے احکام لو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل فرما دی ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ کوارا کواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ شادی شدہ کے ساتھ تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنسار کرنا ہے۔ تو آگے فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، مرد گواہ طلب کریں ان پر اربعۃ منکم، اللہ اکبر۔ فاستشہدوا، تو تم گواہ ٹھہرا لو علیہن ان پر اربعۃ منکم، 4 تم سے، فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دیں تو انہیں باندھ کے رکھو، فی البیوت، اپنے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، ختم کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ بنا دے۔ تو اربعۃ منکم کا مطلب چونکہ زنا کی سزا نہایت سخت ہے اس لیے اس پر گواہیاں بھی مضبوط 4 رکھی ہیں۔ اور آگے فرمایا واللذانی یاتیانہا منکم، تو واللذانی، اور وہ 2 مرد، یاتیانہا، جو کریں یہی بے حیائی کا کام، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو تکلیف دو انہیں، فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور دونوں اصلاح کر لیں، فآرضوا، تم اعراض کرو، عنہما، ان دونوں سے، ان اللہ بلا شبہ، اللہ تعالیٰ، کان ہے، تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ 2 مرد جو بے حیائی کا کام کریں تم ان کو دو، اگر توبہ کر لے، اصلاح کرے، پھر درگزر کرو۔ تو اس میں قوم لوط والے عمل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سزا تو نہیں منقول، نہ صحابی سے، بلکہ طبری اور ابن ابی حاتم انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا، عورت جب زنا کرتی ہے تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے یہاں تک فوت ہو جاتی ہے۔ اور ابن عباس نے اس کے متعلق اس واللذانی یاتیانہا کے متعلق فرمایا کہ مرد جب زنا کرے تو اسے تعزیر اور جوتے مارنے کے ساتھ، یعنی کہ اس کو سزا دی جائے۔ باقی یعنی کہ ایک روایت آتی ہے وہ سندن ضعیف ہے، فقتل القائل، یعنی کہ فاعل اور مفعول کو قتل کرنے والی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے انما التوبۃ، توبہ، اللہ، اللہ پر ہے، اللہ سے توبہ ہے۔ انما التوبۃ، توبہ کا قبول کرنا، اللہ، اللہ کے ذمے ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو کرتے ہیں برا کام۔ توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں، بجہالت، جہالت سے، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، جلدی، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ متوجہ ہوتا ہے ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ بہت جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو آگے یہ توبہ کی شرائط ہیں کہ
توبہ کی ایک تو شرط یہ ہے کہ آدمی کو خالص نیت سے توبہ کرنی چاہیے، لا یقبل اللہ الا خالصا، اللہ کوئی بھی عمل نہیں قبول کرتا مگر خالص۔ دوسری توبہ کی شرط یہ ہے الاستغفار من الندم، استغفار میں ندامت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس پہ اڑا نہ رہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جلدی کرے۔ تو یہاں شرائط بیان ہو رہی ہے ولیست التوبۃ، نہیں ہے توبہ للذین، ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر، جب حاضر ہو جاتی ہے احدہم، ان میں سے کسی ایک کے پاس الموت، موت، قالت، وہ کہتا ہے انی، بے شک میں، تبت الآن، اب توبہ کرتا ہوں، وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول، یعنی کہ جو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما التوبہ ما لم یغرغر، جب تک حلق کو موت نہیں پہنچتی اس سے پہلے پہلے توبہ ہے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں، یہ بھی توبہ کی شرائط۔ وللذین، اور وہ لوگ یموتون، جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔